रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ उंदलस। हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ तज्जिया नगार अकरम नाज साहब, जिनसे हम आज कौमी और नेशनल जो राय है वो लेने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो इस वक्त हालात चल रहे हैं इसके हवाले से। एक हमारा इनसे इब्तिदा में सवाल है कि क्या नाज साहब, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है बड़ी तनख्वाहें मरात और महंगी मरात लेने के बावजूद भी पेट्रोलियम मसनूआत गैर कानूनी धंधा बंद करवाने में बुरी तरह नाकाम क्यों है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व हाज़रीन। जावेद साहब, आपका सवाल इंतहाई मौजू और बहुत खूबसूरत सवाल है कि ये जो पेट्रोल पम्प दुकानों पर, शॉप्स पर तेल की टैंकियों में रखा हुआ तेल, प्लास्टिक की और फाइबर की टैंकियों में रखा हुआ तेल ये सड़कों पर बिक रहा है, तो इंतज़ामिया इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? इसकी वजह एक ही है कि उन्हें सिर्फ़ अपने दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है और इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। तवज्जो इसलिए नहीं है कि ये माल कमाने का एक ज़रिया है। इसमें बहुत सारे महकमे इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो बनती है यहाँ पर जो है हमारा ये सिविल डिफेंस का महकमा। उस महकमे को कोई काम नहीं है सिवाय उसके कि वो फायर प्लान चेक करे, फैक्ट्रियों के अंदर जाए और ऐसी गैर कानूनी जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हों उनकी निगरानी करे। लेकिन उनको यहाँ से मंथलियाँ मिलती हैं, दिहाड़ियाँ लग रही हैं। ये हमारी ज़िला कचहरी है, इसके बाहर ही लोगों ने वो टैंकियाँ लगाई हुई, बाकायदा वो उन्होंने पेट्रोल पंप की तरह वो लगाए हुए हैं, फिलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं और बाहर उन्होंने लगाई हुई हैं। उन तमाम को नज़र आता है। नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि अभी तक इस पर कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। जब कोई टैंकी फटती है इंसानी जानों का ज़िया होता है, ऊपर से प्रेशर आता है, तो 1 2 दिन 4 दिन के लिए मेरा ख्याल है कि शेखपुरा की कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां गैर कानूनी पेट्रोल पंप ना बने हुए हों। अब इस पर इंतज़ामिया की तवज्जो कौन दिलाएगा? 3-4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसकी तरफ तवज्जो दी। एक तो सहाफ़ी है जो मुआशरे की ऐनक है, दूसरी सिविल सोसाइटी होती है जो इस पर लोगों को आगाही देती है, वो एहतजाज करते हैं। लेकिन हम कोई कौम नहीं रहे जावेद साहब, हम बेहंगम और बेरबत हजूम हैं। हमें कौम बनाने की ना कोशिश की, ना हम कौम बन रहे हैं। हमें अपने मुफादात और अपने नुकसानात का नहीं पता। देखें ना, पेट्रोलियम मसनूआत की आपने बात की है ना, तो पेट्रोलियम मसनूआत में ये शॉपर भी आता है। इस पर गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त कानून बनाया, लेकिन शॉपर दुकानों पे बिक रहा है और आज भी मसनूआत उसी में जा रही हैं, ये प्लास्टिक शॉपर में। तो इसकी वजह से कैंसर पैदा हो रहा है और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक तो इंसानों की आगाही का मसला है, सिविल सोसाइटी की आगाही का मसला है, हमारी सहाफ़ी बरादरी की आगाही का मसला है कि वो लोगों तक इस बात को उछालें, बताएं, उन तक पहुंचाएं कि अगर ये किसी जगह इसको आग लग गई तो ये लोगों की बहुत सारी ज़िंदगियाँ ज़ाया कर देंगी। हम इंतज़ार करते हैं हादसात का। हमें जब तक हादसात नहीं आते, और वो भी वक्ती तौर पर, एक दिन हमें होता है और अगले दिन कोई नहीं होता, तो मैं इंतज़ामिया को कहता हूँ कि खुदा के लिए ये ज़िला कचहरी के इर्द गिर्द भी ये पेट्रोल पंप नस्ब हैं, इनकी तरफ तवज्जो दे, और ये सिविल डिफेंस का महकमा भी ये भी इसकी तरफ तवज्जो दे, इंतज़ामिया भी दे, और SHO भी इस पर कार्रवाई कर सकता है। पुलिस भी इलाकों में गश्त करती है, लेकिन इन सब को अपनी मंथलियों से फुर्सत मिलेगी तो ये करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रहे कि ये मंथलियाँ ले रहे हैं। ना साहब, ये जो गैर कानूनी एजेंसियाँ बनी हुई हैं, इन पे पिछले दिनों में देखा गया है कि वहाँ पर आग जो लगी, वहाँ पे घर भी जल गए नज़दीक तरीन के। इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद, इतनी आग लगने के बावजूद, ये जो हमारे महकमा सिविल डिफेंस है, उसके अलावा हमारी ब्यूरोक्रेसी है, क्या ये वो वक्ती एक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर क्यों फारग कर दिया जाता है? साहब, जब कोई कानून बनता है, एक्शन होता है ना, तो चंद दिन तक लोगों को बहुत ज़्यादा ये फुर्तियाँ अपनी दिखाते हैं, बहुत तेज़ी दिखाते हैं। उसके बाद फिर वो कारोबार और बढ़ जाता है। वो कारोबार क्यों बढ़ता है?
اب اس کے انڈر ہینڈ کیا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں، سامعین بھی سمجھتے ہیں، ان کے انڈر ہینڈ وہ جو بلیک شیپس ہیں مختلف محکموں میں، جو ان کی آنکھیں ہیں، وہ ان کے ساتھ منتھلی بیس پر ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، یا ہفتہ بیس پر یا ڈیلی بیسس پر، اور جب بھی کوئی سینئر وہاں ایکشن کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ بلیک شیپس انہیں اطلاع کر دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حادثات کا انتظار نہ کیا جائے، اس کے لیے سخت ترین سزائیں، اس کے لیے ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے، اور اس پر شہری آبادی بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھے۔ اگر کسی محلے میں ایک ٹینکی کو آگ لگی تو وہ 10 15 20 گھروں کو آگ لگا دے گی، اور یہ فائبر کی ٹینکی ہے، پلاسٹک ٹینکیوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں نا، شاپر ہے، شاپر میں دودھ ہم پیتے ہیں، کینسر ہمیں ہوتا ہے، گورنمنٹ نے اس پہ قانون بھی بنایا، سارا کچھ کیا، لیکن شاپر آج بھی بازار میں بک رہا ہے۔ اور کیا ہوا کہ شاپر کی قیمت بڑھ گئی، اب وہ بلیک مارکیٹ میں لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔ تو اس لیے یا تو قانون بنائے نہ، اس قوم کو مرنے دیں، کیونکہ آپ کی توجہ انسانوں کی طرف نہیں ہے یہ مقتدرہ کی، یا تو انہیں مرنے دیں۔ قانون کس لیے بناتے ہیں؟ کیا ان افسر شاہی کے، ان اہلکاروں کی جیبیں بھرنے کے لیے؟ آئیں میں بتاتا ہوں کہ یہ شہر کی کون سی دکانوں پر شاپر ہے، کون سی دکان ہے جہاں شاپر نہیں ہے، کون سی گلی ہے جہاں پر یہ غیر قانونی جو ہے پمپ نہیں لگے ہوئے؟ تو پھر اس کے پیچھے تو کرپشن ہی کرپشن ہے نا۔ اچھا سر، ہر جگہ پہ چاپر یوز ہو رہا ہے، تمام بیکریوں میں، تمام دکانوں پہ، اور اس کے علاوہ جو ریڑھی بان ہیں ان کے پاس بھی چاپر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے۔ تو ہماری بیوروکریسی کو فوری طور پر اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور عوام کو جو بے جا بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو بچانا چاہیے، اور زندگیوں کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ انسانی زندگی کوئی گھر کا کفیل ہوتا ہے، کوئی اس گھر کا وہ چشم و چراغ ہوتا ہے، جس کے لیے یہ مصیبت بن کر یہ پٹرول مصنوعات کی جو ایجنسیاں ہیں ان پر بجلی بن کے گر گرتی ہیں۔ اچھا ناز صاحب، ہمارا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پنجاب کے انفارمیشن منسٹر عظمیٰ بخاری صاحب کہتی ہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی بہت بہتر ہے اور کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اس پر آپ نے کیا بہتری دیکھی ہے سر؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ بہت اچھی خاتون ہے اور بڑی ووکل ہے۔ وہ ان کا یہ فکرہ مجھے کچھ سمجھ نہیں ہوا، مجھے ان کا یہ فکرہ ہضم نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی باشعور بچی ہے، بڑی باشعور خاتون ہے۔ انہیں چاہیے کہ تنقید کو پازیٹیولی لیں۔ پنجاب کے اندر ترقی ہو رہی ہے لاہور میں، اگر تو پورا لاہور کا نام پنجاب ہے تو پھر میرا بھائی واقعی وہ سچی ہیں کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ میں کوئی نیگیٹو بات نہیں لگا کرنے۔ لاہور میں موٹر سائیکل ٹرائک کروڑوں روپے لگے، ایک دن میں بارش سے ضائع ہو گئے۔ وہ گرین بیلٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ گرین بیلٹ نہیں، انہوں نے یلو اور ریڈ، وہ صرف موٹر سائیکل کے لیے ایک ٹریک بنایا، وہ گرین وہ جو رنگ کیا گیا تھا۔ اچھا، وہ کروڑوں روپے ضائع ہو گئے۔ تو اب اگر اس پر کوئی تنقید کرتا ہے تو مجھے اپنے شہر کی اس ہونہار بیٹی سے یہ میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے آپ اس کو پازیٹیو لیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو مجھے تو ہضم ترقی اس لیے نہیں ہوتی کہ روزانہ میں 2-3 لاشیں فاروق آباد روڈ سے اٹھاتا ہوں۔ عرصہ دراز سے وہ منصوبہ جو ہے نا وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، وہ 2 رایہ سڑک بننی چاہیے، روزانہ انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی۔ پھر دوسری بات، ان کا جو آبائی گھر ہے سول لائن میں، اس کے ساتھ ایک ریلوے پھاٹک ہے، وہاں پر کوئی 3 سال سے انڈر پاس بننا تھا، اب وہ کھٹائی میں پڑا ہوا، وہ منصوبہ بند ہے۔ وہاں سے میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی وہاں سے گزرتے ہیں، تو وہاں کیچڑ ہوتا ہے، وہاں لوگ گرتے ہیں، لوگوں کے حادثات ہو رہے ہیں، لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا ضائع ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر لاہور کا نام ہے ترقی تو پھر ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، واقعی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، جل رہے ہوں گے لوگ تو جلیں گے۔ جب شیخ پورہ کے روزانہ لوگ مریں گے حادثات میں، صرف 1 روڈ پر، جب روزانہ لوگ اپنے لیے تکالیف کو دیکھیں گے، جب روزانہ لوگوں کو یہاں لائنوں میں لگ کر پیسے لینے پڑیں گے، جب لائنوں میں لگ کر بیگروں کی طرح انہیں یہاں اپنے اندراج کرانے پڑیں گے۔ آپ نے بہت اچھی اسکیمیں ایجاد کی، بڑی ترقی ہے بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے لیے۔ تو میری ان سے ایک درخواست ہے وزیر اعلیٰ سے بھی
کہ یہ اپلیکیشنیں یہ فلاں سے بڑی بڑی تصویروں کی ضرورت نہیں ہے. نادرا سے آپ ریکارڈ وصول کریں لوگوں کے شناختی کارڈوں پر, نادرا سے, اور دیکھیں کہ کون سے بے گھر لوگ ہیں, کون سے بے زمین لوگ ہیں. وہ سارا ریکارڈ ڈیٹا پر ہے, اور جو ہے ان کو قرآن اندازی میں ڈال کر انہیں بستیاں دیں. یہ اپنی نام کی شہرت کرنا اگر یہ ہضم نہیں ہوتا تو واقعی یہ ہضم نہیں ہو رہا. ہاں, جہاں تک یہ لوگوں کو دینے کا تعلق ہے کہ آپ رمضان پیکج اور دوسری چیزیں دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈیٹا مل سکتا ہے, لیکن صرف یہ بلدیہ میں, ضلع کونسلوں میں میری ہزاروں بیٹیاں لائنوں میں لگتی ہیں اور وہاں آتی ہیں اور وہ اپنے نام لکھاتی ہیں. مجھے تو یہ ہضم نہیں ہو رہا, اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس پر پازیٹیو عمل کریں. اچھا ناز صاحب, پاکستان کی جیلیں جو ہیں وہ ان کی عمارتیں بہت خستہ ہیں, حکومت ان کی طرف کیوں نہیں توجہ دے رہی؟ کیونکہ وہاں پر تو بے گناہ لوگ بھی ہوتے ہیں, گناہ گار بھی ہوتے ہیں. جو حالتیں ہیں وہ 1922 کی پہلے کی کئی جیلیں بنی ہوئی ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی؟ جاوید صاحب, ایک المیہ ہے پاکستان کے اندر کہ یہ تمام پولیٹیشن, تمام لوگ جیلوں میں جاتے ہیں. میرا بھی ایک لمبا ایکسپیرینس ہے. جب ہم جیل میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں وہاں کی تکالیف بڑی یاد ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی اصلاحات ہونی چاہیے, یہ بھی ہونی چاہیے, یہ بھی ہونی چاہیے, یہ بھی ہونی چاہیے. بہت ساری ہو گئی ہیں, بہت ساری رہتی ہیں. جہاں تک خستہ حالی کا تعلق ہے تو آپ 1922 کی بات کرتے ہیں, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں نا یہاں سے 83 میں 83 کے اندر نا سائیوال جیل گیا. تو مجھے بڑا اچھا تعلق والا تھا, تو اس نے کہا کہ آپ کہاں آپ کسی جرم میں گئے تھے یا سیاسی؟ پولیٹیکل قیدی تھا میں. اچھا, تو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہاں بی کلاس میں, اس نے کہا نا بی کلاس سیلوں میں نہ جائیں, یہ بارے کا ہے, یہاں ہی آپ کے میٹرس وغیرہ لگ جاتے ہیں, یہاں آپ تمام لوگ یہاں رہیں. ہم نے کہا نہیں, ہم نے بی کلاس میں جانا. تو اب اس نے کہا یہ تو ٹی میں ہے. سائیوال میں کے اندر 2 جیلیں تھیں, ایک سینٹر ایک پرانی ڈی جیل. جب وہاں ہم 6 نمبر سیلوں میں گئے تو رات کو اوپر سے مٹی بھی گرتی تھی, وہاں چوہے بھی تھے. تو اتنی کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں. تو ہم سوچ رہے تھے کہ کون کون لوگ تھے. فاروق لغاری تھا, بدر تھا, تمام وہ لوگ جو کل وزیر اعلیٰ بنے, وزیر اعظم. تو ہم نے کہا یہ جیلوں کو بڑا بیٹر بنانا چاہیے. دیکھیں بھائی, قیدیوں کو بھی انسان سمجھیں, مجرم اور ملزم میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب تک انسان کو سزا نہیں ہوتی وہ بے گناہ ہوتا ہے, اور ان کے لیے بہتر وہاں اصلاح خانے بنائیں, یہ کرائم کی یونیورسٹیاں نہ بنائیں. اچھی رہائش, کھلی ہوادار جگہ, اور انہیں شہروں سے دور لے کر جائیں اور وہاں پر انہیں گراؤنڈز دیں, باقی تمام چیزیں دیں. اب پنجاب کی جیلوں میں آئی ٹی کی بہت ساری سہولتیں آئی ہیں, ٹی وی وغیرہ یہ وہ, اور جیلوں کے اندر بہت ساری زیادہ اوور کراؤڈنگ ہے. اسے بھی جو ہے اس کی گنجائش کے مطابق جیلوں میں قیدی رکھیں, اور ان کو وہ تمام بنیادی ضرورتیں دینی چاہیے, کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اور اگر وہ اچھے ماحول میں نہیں رہیں گے تو مثبت سوچیں لے کر وہاں سے نہیں آئیں گے اور زیادہ کرمنل بنیں گے. اور وہاں جیل کو کیٹیگری وائز بنائیں کہ ایک عادی مجرم ہے, ڈکیت ہے, اس کے لیے ایسا سیل ہونا چاہیے. جو عادی کرمنل ہیں ان کے لیے ایک ہارڈ سیل ہونے چاہیے. جو نارمل لوگ ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ ہونے چاہیے. جو جوڈیشلی, اور ہاں اس میں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی مسلسل جرم کر رہا ہے, چوری کا, قتل کا, ڈکیتی کا, تو اس کے لیے ان کے لیے جو ہے نا وہ سیکورٹی سیل علیحدہ ہونے چاہیے. اچھا, میں سیل کا نہیں پوچھا, میں عمارت کی بات کر سن لیں. عمارتوں میں رہیں گے, عمارتوں میں انسانوں نے جانا ہے نا, تو وہاں جیلوں کی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے کہ ڈکیت, قاتل, چور, ڈکیت, صحافی, وکیل, ڈاکٹر جب جیل میں جاتا ہے تو ایک ہی جگہ رہتا ہے. ایک آدمی پہلی دفعہ جرم کر کے جاتا ہے, وہ انہی کرمنل گینگسٹر کے ساتھ رہتا ہے. دنیا کے اندر ان جیلوں کو ایسے کیٹیگری وائز بھی کریں, اور ان کو انسانوں کے رہنے کے لیے جگہ بنائیں, اور ان کی مرمت اور ان پر پیسے لگائیں, ان کی اصلاحات کریں. اور میاں صاحب کا بھی جیل کا تجربہ ہے, نون لیگ کی بہت ساری لیڈرشپ بھی جیلوں میں رہی, پیپلز پارٹی کے یہ زرداری صاحب جو آج پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, انہوں نے تو بڑی لمبی جیل کاٹی, سب نے کاٹی ہیں. تو خدا کے لیے وہ جیلوں میں جو باتیں آپ کرتے ہیں ان پر عمل کریں, اور ان کی بلڈنگز کو بدلیں اور بہتر جیل خانہ جات بنائیں. اچھا ناز صاحب, خوشخبری یہ ہے کہ بائی آئی پیز کو جو ہے نا ادائیگی بند کر دی گئی ہے, جس سے 1500 ارب کی بچت ہوئی. اب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جاوید صاحب, یہ اچھی بات ہے. یہ جو انسانوں کی جیبوں سے جا رہے تھے پیسے,
اور ہمارا استحصال ہو رہا تھا بجلی کی صورت میں، کیونکہ ہم لوگوں کی وہ کوتاہی، لیکن یہ صرف 1500 ارب بچانا خوشخبری نہیں ہے۔ ان لوگوں کا محاسبہ بھی کیا جائے جنہوں نے مکمل 100% کیپیسٹی پیمنٹ پر ان کے ساتھ معاہدات کیے تھے، ان کا محاسبہ کیا جائے۔ یہ 1500 ارب کا تو فائدہ ہوگا نا، تو کتنے ہزاروں ارب روپے جو ان کی جیبوں میں گئے ہیں اور کن کی وجہ سے گئے ہیں، جن کی وجہ سے گئے ان کی جیبوں میں بھی گئے ہوں گے۔ ان تمام کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کو سزائیں دینی چاہیے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، اور عوام سے جو زائد رقم وصول کی گئی تھی 100% کیپیسٹی پیمنٹ پر، وہ انہیں واپس دینی چاہیے۔ اور عوام کو بجلی کے اندر، یہ تو شاید یہ کبھی نہیں کریں گے، لیکن عوام کو اب اس کا ریلیف عوام تک جانا چاہیے اور ان کی جان جو ہے بجلی کے عذاب سے چھڑانی چاہیے، تاکہ لوگ سستی بجلی لے کر اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کا محاسبہ نہیں کرتے تو آئندہ پھر کوئی آئے گا، کوئی ایسا معاہدہ کر دے گا جس سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا۔ کیا جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں ان کو اس سے پھر کوئی فائدہ تو ہوا ہوگا کہ انہوں نے اتنے بڑے معاہدے جو ہیں وہ ایک آدمی جو ہے وہ کر دیتا ہے کہ یہ معاہدے ان کے ساتھ، یا حکومت ان کے ساتھ کر دیتی ہے کہ آپ یہ معاہدے، تو یہ معاہدے کس دور میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں؟ جاوید صاحب آپ بڑے بولے بادشاہ ہیں نا، آپ تو روٹی کا نام بھی شاید سیدھا نہیں جانتے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایسے معاہدات کہاں ہوتے ہیں اور کون کرتا ہے اور کب ہوتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ تو پھر وہی ہوتا ہے نا جو یہاں پر پاکستان کی ایک روش بن چکی ہے، پاکستان کا ایک کلچر بن چکا ہے۔ کرپشن، رشوت کو ہم نے اپنا حصہ سمجھا ہوا ہے، کک بیکس کو اور یہ جو ہے تمام چیزوں کو۔ اچھا، اس میں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا، جیسے اس کی میں بات کرتا ہوں وابڈا کی، تو یہاں ایک بہت بڑا الزام ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ اس کے زمانے میں بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ 3 سالہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر ایک بجلی کا یونٹ پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں لگائی گئی۔ جب بے نظیر گئی اور شہید ہوئی محترمہ بی بی بے نظیر صاحبہ، اس وقت پاکستان بجلی زیادہ پیدا کر رہا تھا۔ 3 سال وہ نہ لگی اور 8 سال جنرل مشرف کے ایک یونٹ بجلی کا نہیں لگایا گیا۔ اور دوسرا یہ کیا گیا کہ وابڈا اب بجلی خود پیدا نہیں کرے گی، یہ پرائیویٹ بجلی گھر لگائیں گے۔ تو بھائی اس زمانے میں بھرمار کی گئی، پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے یہ کوششیں کی۔ اب جنہوں نے معاہدات کیے، میں کسی پر کیوں ایلیگیشن لگاؤں؟ پھر مشرف کے زمانے میں ایگریمنٹس ہوئے، پھر جناب مشرف کا دور چلا گیا، جب ہم لوگ آئے تو انہوں نے، جب نواز شریف دوبارہ آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدات کیے۔ پھر اس کے بعد وہ آئے اپنا کیا نام ہے عمران صاحب، انہوں نے اب جو بھی اس کا مجرم ہے، اس کا بھی اگر ہم زیادہ ماضی میں جائیں گے، میں کہتا ہوں آج ہی سے میری بات سنیں، آج ہی سے عہد کر لیں کہ ہم نے قوم کے ساتھ ایسے دھوکے نہیں کرنے، ورنہ تو 11 سال جنہوں نے بجلی پیدا نہیں کی تھی وہ قومی مجرم تھے، جنہوں نے IPPs کے معاہدے کیے وہ قومی مجرم تھے۔ او بھائی یہ قوم بڑا دل کر لے گی، آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، خدا کے لیے آئندہ کے لیے عہد کریں۔ اور اب یہ جو 1500 ارب روپے کا آپ نے فائدہ کیا، یہ میرے ان مظلوموں، غریبوں، مسکینوں تک اس کا فائدہ پہنچا دیں۔ اچھا ناز صاحب، جو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پنجاب میں ریکوری کر لی ہے، ریجر آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو وابڈا والے ہیں ان کے رویے جو اس وقت بنے ہوئے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جاوید صاحب، جہاں تک وابڈا کے رویوں کا تعلق ہے، رینجر آنا، ریکوری کرنا، چوروں کو پکڑنا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، لیکن رینجر کو نہیں، یہاں سول انتظامیہ، پولیس بھی موجود تھی، ان کے ساتھ مل کر کرنا چاہیے۔ رینجر کو تو ادائیگی کرے گی نا وابڈا، تو پولیس کی یہ ذمہ داری تھی وہ ان کو کرتے اور ان کو پابند کیا جائے ہر کام میں۔ رینجر فوج، تو بھائی یہ پولیس کا محکمہ بند کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، وابڈا کے افسروں کو نکال دیں۔
تو کیا آپ ان کے رویے سے مطمئن ہیں؟ میں کہاں رویوں میں ان پہ مطمئن ہوں. ایک ایس ڈی او ایک انجینئر جو ہے وہ یہاں جس معاشرے میں ڈاکٹر تھانے دار بننا چاہتا ہو, انجینئر تھانے دار بننا چاہتا ہو, اس معاشرے میں جب اختیارات آ جائیں تو وہ ایس ایچ او لگ جاتا ہے. میں یہاں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے یہاں پر اس بنیاد پر. ایک گھر کی بجلی, ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں اور وہاں پر وہ بجلی جلا رہے, ایک بھائی نے بل نہیں دیا, اس کا میٹر کاٹا گیا, تو اب وہ بجلی ان میں جل رہی تھی تو وہ ان کا میٹر کاٹ لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں وہ اگر احتجاج کرتا تو اسے بٹھا لیا جاتا ہے, کہتے ہیں تمہارے پاس چوری کا پرچہ دے دیں گے, اور ان لمٹڈ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ان پر بل ڈال دیے جاتے ہیں, اور وہ بیچارہ چیخو پکار کرتا ہے کہ میں نے تو بل ادا کر دیا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے, اور میرے وابڈا افسران سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ صارف ہیں, آپ دکاندار ہیں, یہ آپ سے خریدار ہیں, آپ ان کو اتنا ناراض نہ کریں. اب عوام کے صبر کا جو ہے نا, گورنمنٹ بھی عوام کے صبر کا امتحان نہ لے. یہ آتش شاں چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے. خدا کے لیے میری حاکموں سے بھی درخواست ہے, خدا کے لیے عوام کی ریلیف کی طرف بھی توجہ دیں. چوروں پر ضرور ہاتھ ڈالیں لیکن لوگوں کو پریشان نہ کریں, ورنہ بہت ساری تکالیف ہیں. کسی دن یہ آتش یہاں پھٹ نہ جائے اور اس میں پتہ نہیں کون کون بہہ جائے گا, کیونکہ یہاں پر کوئی ایسے دفاعی طریقہ کار نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اس موب کو کنٹرول کر کے. یہاں انقلاب نہیں ہوگا, یہاں انارکی ہوگی, فاشزم ہوگا, بلڈ شیڈ ہوگا. تو خدا کے لیے اس کو روکیں اور ایسے اقدامات نہ کریں جس سے یہ آتشاں پھٹ. شکریہ ناز صاحب. ہم اپنے تجزیہ نگار اکرم ناز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, ہمارے ٹی وی چینل کو لائک کریں, فالو کریں, اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تھینک یو.